अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम एहसान फ़ाइज़ कुरैशी है और मैं इंग्लिश का एक सर्टिफाइड और क्वालिफाइड टीचर हूँ। मैं आपको इंग्लिश की ये किताब पढ़ाऊँगा, इंग्लिश 9 पंजाब करिकुलम, और मैं उसी तरह पढ़ाऊँगा जिस तरह के आपको टीचर्स हज़रात क्लासेस में पढ़ाते हैं। मैं इस गारंटी के साथ आपको ये किताब पढ़ाऊँगा कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में इंशाल्लाह 100% मार्क्स लेंगे। यूनिट 2 पेट्रियाटिज़म हुब्बुल वतनी, 9th इंग्लिश पंजाब। Patriotism, Unit 2, Hubbul Watni. Paragraph 1. Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. Patriotism के मानी है love for the motherland, अपनी मदर वतन के लिए मोहब्बत और प्यार, और devotion to one's country, या किसी शख्स के अपने मुल्क से वफ़ादारी। डिवोशन मीन वफ़ादारी। हुब्बुल वतनी के मानी मादर वतन से मोहब्बत या किसी शख्स के अपने मुल्क से वफ़ादारी के है। आ पेट्रियट लव्स हिज कंट्री, एक मुहिब वतन अपने मुल्क से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। एंड एज विलिंग, और राज़ी होता है, तैयार होता है, टू सेक्रीफाइस, की क़ुरबानी दे, वन द नीड अराइजेज़, जब भी ज़रूरत हो। मुहिब वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, जब मुल्क को कोई ज़रूरत पेश आती है तो क़ुरबानी देने के लिए आमादा होता है। विलिंग मीन राज़ी होना, आमादा होना। द वर्ड पेट्रियट कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड पेट्रियाटा। ये जो पेट्रियट का जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़बान से माखूज़ है। द वर्ड पेट्रियट कम्स यानी माखूज़ है, निकला है फ्राम द लैटिन वर्ड, लातीनी ज़बान के, द लैटिन वर्ड पेट्रियाटा, लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पेट्रियाटा से, बस सिर्फ इसमें ए इजाफ़ा है। विच मीन्स, जिसके मानी है कंट्री मैन, यानी जिसके मानी है हमवतन। हमवतन को कहा जाता है पेट्रियट लातीनी ज़बान में। पेट्रियट का लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ पेट्रियाटा से माखूज़ है, जिसकी मानी हम वतन के है। इट्स कंसिडर्ड आ कमेंडेबल क्वालिटी, इट्स कंसिडर्ड यानी ये मुहिब्बुल वतनी या मुहिब्बुल वतनी जो है कंसिडर ख्याल किया जाता है। आ कमेंडेबल क्वालिटी, एक काबिल तारीफ़, कमेंडेबल क्वालिटी एक काबिल तारीफ़ खूबी समझी जाती है। अब देखिए ना, इस पैराग्राफ में एक क्वेश्चन है और वो है हु ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, यानी मुल्क के लिए कौन कुर्बानी देता है। तो इसका जवाब है आ पेट्रियट ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री। तो आप इसको यानी इस पैराग्राफ का जो खुलासा है आप ज़हन में इस तरह रखें, और ये क्वेश्चन मुमकिन है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप आसानी के साथ इसका जवाब इस तरह देंगे कि आ पेट्रियट ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर हिज कंट्री। आ पेट्रियट ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, यानी एक मुहिब वतन अपनी मुल्क के लिए कुर्बानी देता है। यहाँ ग्रामर के हवाले से मैं 2 पॉइंट आउट करता हूँ। पहला तो मैं आपको बताता हूँ मदरलैंड और कंट्रीमैन, ये दोनों कंपाउंड नाउन्स है, लेकिन ये इनको कहा जाता है क्लोज कंपाउंड नाउन्स। तो क्लोज कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं कि जब एक से ज़्यादा 2 या 3 नाउन हो और वो इकट्ठे लिखे गए हो तो उनको कहा जाता है कंपाउंड नाउन्स। तो उनमें 2 किस्म के होते हैं, एक ओपन कंपाउंड नाउन्स होते हैं और एक क्लोज कंपाउंड नाउन्स होते हैं। तो ओपन कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जो कि उनके दरमियान स्पेस होता है। मसलन अगर मैं इसके बजाय कहूँ इंग्लिश टीचर, तो भी कंपाउंड नाउन है, लेकिन इंग्लिश के बाद हम स्पेस दे के फिर टीचर लिखते हैं। या इस तरह अगर हम लिख के बस ड्राइवर, तो ये भी कंपाउंड नाउन है, लेकिन ये ओपन कंपाउंड नाउन है। यानी जब हम बस लिखते हैं तो उसके बाद स्पेस दे के हम ड्राइवर लिखते हैं, तो ओपन कंपाउंड नाउन है। लेकिन क्लोज कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनमें स्पेस नहीं होता। मसलन मदर लैंड, तो आप देखिए ना, मदर ये एक नाउन है, लैंड एक और नाउन है, लेकिन इनके दरमियान स्पेस नहीं है, तो ये कंपाउंड नाउन है और ये कंपाउंड नाउन में क्लोज कंपाउंड नाउन है। इसी तरह ये जो है कंट्रीमैन, ये भी क्लोज कंपाउंड नाउन है। एक और ग्रामेटिकल पॉइंट मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ, आपके बुक में भी इस तरह लिखा है हु ऑफर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री।
لیکن یہ جو کوشچن لکھا ہے نا یہ فارمل انداز نہیں ہے. ویسے کوشچن تو صحیح ہے, مسئلہ کوئی نہیں ہے, لیکن فارمل انداز نہیں ہے. فارمل اگر اس کو لکھنا ہے تو ان کو لکھنا چاہیے تھا who does offer sacrifice for the country, کیونکہ انٹراگیٹو سینٹنس میں ہم آگزیلری لگاتے ہیں who does offer sacrifice for the country. لیکن بک والوں نے اس کے علاوہ ایک اور کوشچن بھی اس طرح لکھا ہے, اور اگر اس کو دیکھیں تو یہ کچھ سینس اس طرح دیتے ہیں نا, یعنی ڈیپینڈنٹ کلاس کی سینس دیتا ہے. who offers sacrifice for the country, تو یہ کسی حد تک ڈیپینڈنٹ کلاس لگتا ہے. تو اگر فارمل انداز میں اس کوشچن کو لکھنا ہے تو اس طرح لکھنا چاہیے تھا who does offer sacrifice for the country, تو پھر یہ انٹراگیٹو موڈ میں ہوتا. بہرحال اس کوشچن کا جو آنسر ہے a patriot offers sacrifice for the country. تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آپ کی جو یہ بک ہے نا اس میں آپ پیج نمبر 13 پہ لکھ کے تو اس میں جو لکھا گیا ہے تو اس طرح لکھا گیا ہے اس طرح, لیکن میرے خیال میں اگر انٹراگیٹو موڈ میں لکھنا ہے تو پھر اس کو who does offer sacrifice for the country لکھنا چاہیے تھا. Paragraph 2, patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. Patriotism محب الوطنی gives people لوگوں کو دیتا ہے the strength طاقت قوت and courage حوصلہ اور جرت to safeguard کہ حفاظت کرے the interest مفادات interest تو آپ کہیں گے the interests مفادات the interest مفاد of the country ملک and nation اور قوم کی. حب الوطنی لوگوں کو اپنے ملک اور قوم کے مفاد کی حفاظت کرنے کے لیے طاقت اور جرت عطا کرتی ہے. یعنی جن لوگوں میں محب الوطنی ہوتی ہے تو اس محب الوطنی کی وجہ سے ان میں طاقت ہوتی ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کرے. فار a patriot the sovereignty دیکھیں نا sovereignty پروننسیشن اس کی ہے sovereignty integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. For a patriot ایک محب وطن کے لیے the sovereignty اقتدار اعلیٰ دیکھیں نا اقتدار اعلیٰ sovereignty integrity وحدت and honor اور عزت اور وقار of the country ملک کا are of supreme values یہ برتر اقدار ہے supreme values برتر اقدار ہے on which no compromise can be made جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. Patriots جو محب وطن ہوتے ہیں render سر انجام دیتے ہیں یا patriot renders دیتے ہیں محب وطن دیتے ہیں sacrifice قربانی for the preservation حفاظت کے لیے قائم رکھنے کے لیے and protection اور حفاظت کے لیے of these values ان اقدار کے لیے. دیکھیں نا جو محب وطن ہو تو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے وہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرتے, جیسے کہ ہمارے افواج پاکستان ہے اور اسی طرح جو ہے نا ہمارے دیگر جو ادارے ہیں فورسز ہے وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں اور شہادت نوش کرتے ہیں لیکن اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں, تو اس کو کہا جاتا ہے قربانی دینا. اسی طرح میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, دیکھیں نا سوورینٹی, تو سوورینٹی اقتدار اعلیٰ کو کہتے ہیں. اب بہت سے اسٹوڈنٹس یہ نہیں جانتے کہ اقتدار اعلیٰ کیا ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا یہ ایک وسیع یعنی یہ ایک وسیع تشریح والا لفظ ہے, لیکن آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اقتدار اعلیٰ جو ہوتی ہے نا, اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں ایک ملک کے پارلیمنٹ کے. آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو پارلیمنٹ ہے یہ اقتدار اعلیٰ ہے. یعنی پارلیمنٹ ہمارے پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے تو یہ بائی کیمرل پارلیمنٹ ہے, یعنی یہاں جو ہے نا سینٹ ہے
اور قومی اسمبلی ہے. تو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کو کہا جاتا ہے پارلیمنٹ. اور ان دونوں جگہوں میں جو عوام کے نمائندے بیٹھے ہیں ان میں سارے قومی اسمبلی کے ممبرز اور سینیٹرز جو ہے، اور ان کے علاوہ جو کیبنٹ ہے، کیبنٹ کے جو وزراء ہے اور وزیر اعظم ہے، اپوزیشن لیڈرز ہے، یہ سارے جو ہے نا ان سے یہ پارلیمنٹ بنا ہے. تو اس پارلیمنٹ کو کہا جاتا ہے اقتدار اعلیٰ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. یعنی جو فیصلہ ہو، خواہ پاکستان کے حوالے سے جو بھی آخری فیصلہ ہو یا پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے کوئی بات ہو، تو یہ فیصلہ جو ہے پارلیمنٹ کرتے ہیں. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ساورن ہے، یعنی وہ خود مختار ہے، اور وہ جو فیصلہ کرے گا اس ملک اور قوم کے مفاد میں کرے گا، اور ان سے پھر پوچھا جائے گا، کیونکہ وہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں. تو ایک ملک اور قوم کے خلاف کام نہیں کر سکتا اور نہ کوئی فیصلہ وہ لے سکتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے سوورینٹی. اور انٹیگریٹی تو وحدت کو کہا جاتا ہے. جیسا کہ ہمارے پاکستان میں جتنی بھی صوبے ہیں تو وہ ایک ملک کے وحدت میں پروئے ہوئے ہیں، یعنی وہ ایک ملک ہے اور ہر صوبہ الگ الگ ہے لیکن ایک ملک کی حیثیت ہے، سب یونائٹڈ ہے. اسی طرح جو ہمارے سپریم ویلیوز ہے، تو ہماری سپریم ویلیوز مثلا ہمارے ملک میں جو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہمارا جو سب سے سپریم ویلیو ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف پریس ہے، اس طرح فریڈم آف مومنٹ ہے، اسی طرح مذہب کی آزادی ہے. بہت سے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہر ایک کو اپنے مذہب کے پریکٹس کی اجازت ہے. تو یہ سارے جو ہے نا ان کو کہتے ہیں سپریم ویلیوز، یعنی برتر اقدار، اور ان اقدار کا خیال رکھتے ہیں ہر محب وطن. پیراگراف 3 یونٹ 2 پیٹریاٹزم، حب الوطنی. پیراگراف 3 قائد اعظم محمد علی جناح was a nation builder and a great patriot. قائد اعظم محمد علی جناح was a nation builder. قائد اعظم محمد علی جناح ایک معمار قوم کے، نیشن بلڈر معمار قوم، اینڈ a great patriot اور ایک عظیم محب وطن. قائد اعظم محمد علی جناح ایک معمار قوم اور ایک عظیم محب وطن تھے. He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent. He wanted، وہ چاہتے تھے، یعنی قائد اعظم چاہتے تھے to protect، کہ محفوظ کرے، حفاظت کرے the values، اقدار، کلچر، ثقافت اینڈ ٹریڈیشنز اور روایات، اقدار، ثقافت اور روایات آف دا مسلمس آف دا سب کانٹیننٹ، بر صغیر کی مسلمانوں کا. وہ بر صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کی حفاظت کرنا چاہتے تھے. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He gave the Muslims a sense of identity. انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک شناخت کا احساس دیا. A sense of identity، شناخت کا احساس. By securing a separate homeland for them، ایک علیحدہ وطن ان کے لیے حاصل کر کے. دیکھیں نا، یہ آپ سپریٹ نہیں کہیں گے، یہ ہے سیپریٹ. سیپریٹ ہوم لینڈ، ایک علیحدہ وطن فار دم، ان کے لیے. یعنی انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن حاصل کر کے انہیں شناخت کا احساس عطا کیا. یعنی جب پاکستان بنا تو پاکستان میں جو مسلمان تھے ان کو ایک شناخت ملی. ہی سیڈ، آپ نے فرمایا، قائد اعظم نے. دیکھیں نا، یہ ڈائریکٹ سپیچ میں ہے تو یہ انورٹڈ کاماز ادھر بھی لکھے ہیں اور ادھر بھی لکھے ہیں، تو یہ رپورٹڈ سپیچ ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈائریکٹ سپیچ. یعنی یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی الفاظ ہے. وی مسٹ ڈیولپ a sense of patriotism which galvanizes. دیکھیں نا، galvanizes، very special word. galvanizes us all into one united and strong nation. He said، آپ نے فرمایا،
we must develop a sense of patriotism. ہم ضرور ایک محب الوطنی یا حب الوطنی کا ایک احساس پروان چڑھائیں گے. We must develop, ہم کو ضرور چاہیے کہ ہم پروان چڑھائے یا بڑھائے یا ڈیولپ کرے a sense of patriotism, حب الوطنی کا ایک احساس which galvanizes, جو کہ ہمارے اندر جذبہ ڈالے. galvanize mean inspire, ہم کو انسپائر کرے, galvanize کرے, ہم کو ابارے. us, ہم سب کو, all into one united and strong nation, ایک متحد اور مضبوط قوم میں. جب ہمارے اندر حب الوطنی کا جذبہ موجود ہو تو ہم ایک متحد قوم کے طور پر ابھریں گے. اوکے یہ تو اس کا جو ہے نا پیراگراف 3 کا ترجمہ ہے. اب اس میں ایک کوسچن ہے تو آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے. تو کوسچن ہے who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland, یعنی کس نے رہنمائی کی مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن حاصل کرنے کی کوشش میں. تو اس کا جواب ہے قائد اعظم محمد علی جناح led the Muslims of the subcontinent in the struggle for a separate homeland. قائد اعظم محمد علی جناح نے بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک علیحدہ وطن کے حصول کے لیے جد و جہد میں ان کی رہنمائی کی. اب گرامر کے حوالے سے میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں نا قائد اعظم، یہ جو ہم نے لکھا ہے نا قائد اعظم، تو اس میں ہم نے ہائفن لگائے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہائفنیٹڈ کمپاؤنڈ ناؤن. تو یہ ایک اگرچہ یہ انگلش ناؤن نہیں ہے لیکن اگر ہم اردو میں یا انگلش کا کوئی ناؤن ہو اور ہم اس میں ہائفن لگا کے اس کو لکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ہائفنیٹڈ کمپاؤنڈ ناؤن. یعنی اس میں یہ اس کو ہائفنز کہا جاتا ہے. تو ہم ہائفنز لگاتے ہیں اس لیے اس کو ہائفنیٹڈ کمپاؤنڈ ناؤن کہا جاتا ہے. اب یہاں جو ہے نا کچھ الفاظ ہیں ان کی میں کچھ تشریح کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں نا ویلیوز، کلچر اینڈ ثقافت، یہ 3 چیزیں ہیں اور بہت سے اسٹوڈنٹس ان الفاظ کو سنتے آ رہے ہیں لیکن اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے اس پر نہیں سمجھتے ہیں کہ عملی طور پر یہ کون سی چیزیں ہے یا کون سے اعمال ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں. ویلیوز جو ہے نا یہ اقدار کو کہا جاتا ہے. اقدار جو ہے قدر کی جمع ہے اور قدر ہم ان اعمال کو کہتے ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں اور ان کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم ان کو اچھے سمجھتے ہیں اور اقدار سارے اچھے ہوتے ہیں، اقدار میں برے نہیں ہوتے. اور ہمارے جو اقدار ہیں بطور پاکستانی بطور مسلمان تو ہمارے اقدار ہیں مثلا ہم مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، جب مطلب ہے کہ ہم صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو یہ سارے اقدار ہیں اور یہ اچھے ہیں. اسی طرح جو کلچر ہے یہ ثقافت کو کہا جاتا ہے. ثقافت اگرچہ ہمارے ہر صوبے کا ذرا مختلف ہے لیکن ایز اے ہول یہ مشترک ہے اور ثقافت میں یہ ساری چیزیں آتے ہیں. مثلا آپ کس طرح لباس پہنتے ہیں، آپ کس طرح جو ہے نا اپنے گھر میں معاملات رکھتے ہیں اور اس طرح کی جو ثقافتی میلے ہوتے ہیں. ہم عید مناتے ہیں تو جب ہم عید الفطر مناتے، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اس طرح جو لوک ورثہ میں ہم ثقافتی میلے منعقد کرتے ہیں تو وہاں جو ہے نا مختلف صوبوں کے ثقافت کا عکس ملتا ہے. تو اسی طرح جو ہے نا اس کو ثقافت کہا جاتا ہے. اور روایت جو ہے روایات، یہ روایت کی جمع ہے اور یہ راوی سے ہے، مطلب ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچایا ہے اور وہ کرتے ہیں. لیکن روایات ساری ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں کچھ ایسے روایات بھی ہوتے ہیں کہ اچھی نہیں ہوتی لیکن بہرحال ہمارے سامنے آتی ہے اور پھر روایات میں کچھ اصلاح ہوتے ہیں. یعنی مطلب ہے کبھی کبھی روایت ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ اس کو فالو نہیں کرتے. اور روایت میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ روایت ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم مطلب جب شادی کرتے ہیں تو ہم اس میں دلہا اور دلہن کو کس طرح سجاتے ہیں، اس طرح جب ہم مردے کو دفناتے ہیں تو ہم مطلب ہے کہ ان کو کس طرح دفناتے ہیں. اور پھر جب کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد جو ہے نا پڑوسی اور دوسری دوست احباب
دعا کے لیے آتے ہیں، تو یہ سارے جو ہے نا ان کو روایات کہتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے خواہ و اقدار ہو، ثقافت ہو یا روایات ہو، تو یہ زیادہ تر ریلیجس بیس ہوتے ہیں، یعنی مذہب کے کوکھ سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ان میں سے زیادہ تر کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کو ہمارا مذہب ان چیزوں کو کرنے کی تلقین کرتا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ باتیں اب آپ کے ذہن میں ہوں گی، تو جب بھی آپ کے سامنے یہ الفاظ آئیں گے تو آپ اس پر پورا سمجھیں گے، اور پھر جو ہے نا آپ ان کا جو استعمال ہے نا پھر پراپر طریقے سے آپ کر سکیں گے. تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ان الفاظ کی تشریح میں آپ کو کروں. آپ اس پر بھی کمنٹ کریں کہ اگر میں اس طرح تشریح کروں تو آپ کو کیسا لگے گا، تو پھر میں کروں گا، ورنہ پھر میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا اور صرف ترجمہ کروں گا. Paragraph 4. The spirit of patriotism makes us stay alert in case of foreign invasion. The spirit of پیٹریاٹزم، اسپرٹ تو روح کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں آپ اس طرح معنی کریں گے دا اسپرٹ آف پیٹریاٹزم، حب الوطنی کا جذبہ، میکس اس اسٹے الرٹ، ہم کو چوکنا رکھتے ہیں، ان کیس آف فورن انویژن، کسی غیر ملکی حملے کی صورت میں. غیر ملکی حملے کے نتیجے میں حب الوطنی ہم کو چوکنا رکھتا ہے. In the history of Pakistan there are many instances when people laid down their lives for the defense of the country. In the history of Pakistan، پاکستان کی تاریخ میں there are many instances، there are many examples، یہاں کئی مثالیں ہیں. when people laid down their lives، جب لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یعنی اپنی جانی قربان کیے. یہ لائفز ہے، یہ لائف ناؤن ہے اور اس کی جو پلورل ہے لائفز ہے، تو آپ اس کو لیو نہیں پڑھیں گے لیوز، بلکہ لائفز ہے کیونکہ یہ ناؤن ہے. فار دا ڈیفنس آف دا کنٹری، اس ملک کے دفاع کے لیے. تاریخ پاکستان میں بہت سی مثالیں ملتی ہے جب لوگوں نے دفاع وطن کے لیے جانی قربان کر دیے. ان دا وارز آف 1965، 1971 اینڈ دا کارگل وار، many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. In the wars of 1965، 1965 اور 1971 اور کارگل کی لڑائیوں میں، جنگوں میں، many brave soldiers، کئی بہادر سپاہیوں نے، gave their lives، اپنی جانی قربان کیے، in an attempt، ایک کوشش میں، to protect the homeland، کہ اپنے ملک مادری وطن کی حفاظت کرے. 1965، 1971 اور کارگل کی جنگ میں بہت سے بہادر سپاہیوں نے اپنے مادری وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانی قربان کر دیے. یہ سارے جو ہے نا نام ہے، تو اس کا ترجمہ میں نہیں لکھتا ہوں، صرف کچھ الفاظ کا ترجمہ کروں گا اور باقی سارے نام ہیں. نائک سیف علی جنجوعہ ایوارڈڈ ہلال کشمیر، یہ ایک ایوارڈ ہے ہلال کشمیر. این ایکویولنٹ ٹو نشان حیدر، جو کہ نشان حیدر کے مساوی ہے. ایکویولنٹ کا مطلب ہے مساوی ہے، یعنی اس جیسا ہے. اور نشان حیدر جو ہے یہ ملٹری کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. حیدر تو آپ جانتے ہیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، تو ان کے نام سے منسوب ہے. کیپٹن محمد سرور، میجر طفیل محمد، میجر راجہ عزیز بٹی، پائلٹ آفیسر راشد منہاس، میجر شبیر شریف، سوار محمد حسین، میجر محمد اکرم، لانس نائک محمد محفوظ، حولدار لالک جان، کیپٹن کرنل شیر خان، اور ایمبریس مارٹرڈم، سب نے شہادت، جام شہادت نوش کی. ایمبریس مین گلہ بگوش ہونا، یعنی گلے لگانا، مارٹرڈم شہادت کو، یعنی شہادت کو گلے لگایا. وائل فائٹنگ، جب لڑتے ہوئے، بریولی بہادری کے ساتھ، فار دا ہوم لینڈ، اس ملک کے لیے. all of them were awarded نشان حیدر، the highest military award given to great patriots who laid down their lives for the country.
all of them were awarded نشان حیدر. ان سب کو نشان حیدر دیا گیا. The highest military award جو کہ اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے. The highest military award اعلیٰ ترین فوجی اعزاز given to great patriots جو کہ بڑے بڑے محبان وطن کو دیا جاتا ہے. who laid down their lives for the country جو ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. ان سب کو نشان حیدر سے نوازا گیا جو اعلیٰ ترین فوجی اعزاز ہے جو ان محبان وطن کو دیا جاتا ہے جو ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. اب اس پیراگراف میں یہ کوشچن ہے اور یہ ابھی سے یاد کریے. اٹس پاسبل ان یور بورڈ ایگزام. یہ لازمی طور پر ممکن ہے کہ آپ کے بورڈ کے ایگزام میں آ جائے اور بہت آسان کوشچن ہے. تو یہ ہے واٹس دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان. پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ نشان حیدر از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان. نشان حیدر از دا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ آف پاکستان. نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے. اب پیراگراف نمبر 5. Patriotism therefore is not just a feeling, it's a live spirit. This is live spirit, not live, because we will say live spirit, not live spirit. Live spirit that continuously inspires and guides a nation. یہ اس لیے آپ لیو نہیں پڑھیں گی کیونکہ یہ ورب نہیں ہے. تو اگر ورب ہو تو آپ لیو پڑھتے ہیں, اگر ورب نہ ہو تو پھر آپ اس کو لائف اسپرٹ. پیٹریاٹزم حب الوطنی دیئرفور اس لیے از ناٹ جسٹ اے فیلنگ, یہ صرف ایک احساس نہیں, اٹس اے لائف اسپرٹ دیٹ کنٹینیوسلی انسپائرز, یہ ایک زندہ روح ہے جو کہ مسلسل انسپائرز ابارتا ہے, اینڈ گائیڈز اور رہنمائی دیتا ہے, اے نیشن ایک قوم کو. اس لیے حب الوطنی محض ایک احساس ہی نہیں, یہ ایک زندہ جوش اور ولولہ ہے. اے لائف اسپرٹ زندہ جوش اور ولولہ ہے جو ایک قوم میں مسلسل جوش پیدا کرتا رہتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے. In the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit, یہ ایک بہت بڑا شاعر ہے اور ادیب بھی ہے کیونکہ شاعر اکثر ادیب ہوتا ہے. تو ان کے الفاظ میں ڈیوائڈ آف پیٹریاٹک اسپرٹ جو کہ ایک حب الوطنی کی روح سے خالی ہو. ڈیوائڈ مین خالی آدمی جس میں حب الوطنی نہ ہو. از لائک دا ون ہو, وہ کس طرح ہے, وہ اس جیسے ہے. بریتھس اوکے breathes there the man with soul so dead. breathes or you can say breath. جب آپ اس کو بطور ناؤن استعمال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں breath, اور اگر بطور ورب آپ اس کو بولتے ہیں تو آپ کہیں گے breathes. تو یہ بطور ورب استعمال ہوا ہے. breathes there the man with soul so dead, یعنی وہ آدمی جو سانس لیتا ہے اور وہ ایک مردہ روح کے ساتھ ہے. یعنی وہ آدمی جس میں حب الوطنی نہ ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک مردہ انسان کے جس میں روح نہ ہو اور وہ صرف سانس لیتا ہو لیکن اس میں روح نہ ہو. who never to himself hath said, hath یہ ہیز ہے, پرانے انداز میں hath لکھا ہے. who never to himself has said, جس نے کبھی اپنے آپ کو نہیں کہا ہو this is my own my native land, کہ یہ میری اپنی مادری وطن ہے, یہ میری اپنی زمین ہے. اس ڈبلیو اسکاٹ کے الفاظ میں ایک آدمی جو جذب حب الوطنی سے محروم ہے. دیکھیں نا, یہ انورٹڈ کاماز کے اندر لکھے گئے ہیں اور یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے. یہ اگرچہ پوئٹری ہے لیکن پوئٹری کو ہم ڈائریکٹ سپیچ میں ہم نے لکھا ہے اور یہ ایکسٹینزا ہے.
تو اس کو بھی ہم نے ڈائریکٹ سپیچ میں لکھا ہے. اس آدمی کی طرح ہے جو سانس تو لیتا ہے لیکن اس کی روح اس قدر مردہ ہو چکی ہے کہ اس نے خود سے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ میرا اپنا وطن ہے، یہ میری اپنی سرزمین ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں انگلش کا ایک سرٹیفائیڈ اور کوالیفائڈ ٹیچر ہوں، تو اگر آپ میری ان ویڈیوز کو اپنی سکولز میں، خواہ وہ گورنمنٹ سکولز ہو یا پرائیویٹ سکولز ہو، اپنی اسٹوڈنٹس کو کلاسز میں کسی پروجیکٹر پہ یا کسی اور ذریعے سے پلے کر سکتے ہیں تو ان کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو اس مقصد کے لیے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کیجیے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ حافظ.